मदनी मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले अमरीकी अखबार में साइफर कहानी की इशाअत ने तहलका मचा दिया। खान का बयानिया सच्चा होने के दावे, अमरीकी हुकूमती तर्जुमान ने इल्जामात मानने से इनकार कर दिया। साइफर कहानी कितनी हकीकत कितना फसाना, वॉशिंगटन से जानेंगे सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करेंगे शहबाज इक़्तिदार 16 माह बाद खत्म, असम्बली तहलील, वज़ीर आज़म ऑपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक के लिए पहली मुलाकात नाकाम। निगरान वज़ीर आज़म का नाम अब तक सामने क्यों नहीं आ सका, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान ने सऊदी अरब के खिलाफ ब्लॉक बनाने की साजिश करके दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए, वज़ीर आज़म का बड़ा इल्ज़ाम। दूसरी जानिब अलकादिर ट्रस्ट केस में खान की अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज, केस में गिरफ्तारी के चांसेस बढ़ गए, बुशरा बीबी को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। ये तमाम मौज़ूआत हैं जो आप आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वॉशिंगटन से बराह रास्त सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब, उनसे बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा अनवर इकबाल साहब, जो साइफर की कहानी है एक दफ़ा फिर से वो मंजर आम पर आ गई है, पेंडोरा बॉक्स एक दफ़ा फिर से खुल गया है। आज वज़ीर आज़म ने भी उस पर बात की। इसके अलावा जो अमरीकी तर्जुमान है उन्होंने इसको कंफर्म करने से इनकार किया है। और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बयानिया रहा है उसके हवाले से ये लगता है कि एक तरह की तस्दीक है। अब ये तस्दीक है नहीं है, इनसाइड स्टोरीज क्या हैं, आपने इसके ऊपर लिखा भी है। देखें, जो अमरीकी दफ्तर खारजा की आपने बात की, अमरीकी दफ्तर खारजा ने इनकार तस्दीक करने से इनकार नहीं किया, बल्कि उनका जवाब बड़ा मज़ेदार है। उन्होंने कहा कि अगर ये बात दुरुस्त भी हो तो हमारा बयानिया जो अपनी का कायम है कि उसमें जो रिपोर्ट है जो साइबर की कॉपी छपी है उसमें भी कहीं ये नहीं कहा गया कि हमने साजिश की है इमरान खान के खिलाफ। उसमें यही कहा गया है कि हमने उनका जो दौरा रूस था उसके वाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया है, और हमने पब्लिकली भी ये कहा है कि हमें वो दौरा पसंद नहीं आया था और हम समझते थे कि इमरान खान ने गलती की थी, और हमने उसको प्राइवेटली भी यही बात की। अच्छा अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इस इशू पे बहुत सारा लिखा भी है, क्योंकि वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, सारी कंट्रोवर्सी, सारी खबरें, सारा ये जो आया था इशू आया था वहीं से जनरेट हुए हैं। ये जिस उसमें आया है वेबसाइट पे या वेब पेपर में आया है, ये कितना वहाँ पे क्रेडिबल है, कितना इम्पोर्टेंट है उसमें वहाँ पे, ये अमेरिकन उसमें कह सकते हैं पूरी पब्लिक में, मीडिया में इसकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है, कितना मतलब इसका क्लाउड है, इन्फ्लुएंस है वहाँ? ये जो है एक ईरानी फ्रेंच अमेरिकन सिटीजन है, जी जी, यानी आधे ईरानी है आधे फ्रेंच है, उम्मीद यार। और इन्होंने ये जो मशहूर वेबसाइट है जो ईबे, जो कि अब तो अरबों डॉलर की कंपनी है, उसके फाउंडर हैं और उसके ओनर हैं। अच्छा, तो उनकी ये है ये, और उसका मकसद ही ये है कि वो रेगुलर रिपोर्ट नहीं करते बल्कि किसी एक इशू को पकड़ लेते हैं, उस पर पूरी तहकीक करके एक रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जब भी उनकी कोई भी रिपोर्ट होती है उस पर तहलका मच जाता है। तो वो इस तरह से, जिस तरह भारत में हुआ करता था तहलका डॉट कॉम, तो ये अमेरिका का तहलका .com है। अच्छा, वहाँ पे कोई अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकन वहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह हैं उनके हवाले से भी कोई स्कैंडल स्टोरीज या इस तरह की चीज़ें आई? हम इससे पहले कि हम इसकी रेलिवेंस देखते हैं पाकिस्तान के साथ, पहले भी कभी कोई आया? क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने इसका नाम पहली दफ़ा सुना है, मेरा ख्याल है। पहले कभी वहाँ के मशहूर अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, हम तो दो ही बड़े अखबार को फॉलो करते हैं, सुनते हैं। तो ये मेरा ख्याल नई चीज़ थी पाकिस्तान के लोगों के लिए। अमेरिकन के लिए नई आप कह रहे हैं नहीं है, ये कभी कभी कोई बड़े बम शेल ये वहाँ पे ये फोड़ते रहते हैं? जी, करते रहते हैं। अमेरिका के हवाले से भी किया है, यूरोपियन कंट्रीज जो उनके हवाले से भी किया है, ईरान के हवाले से किया है। और इनके जो फाउंडर हैं, बकौल उनका ये कहना था कि जो सहाफ़ी हैं और उनको चूंकि पैसे कमाना होता है, सहाफ़ती इदारों को पैसे कमाना होता है, और वो पैसों की मजबूरी की वजह से वो अक्सर बहुत सारी खबरें नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक छोटा अदारा बनाया है जिसमें काम करने वालों को पैसा जनरेट नहीं करना पड़ेगा खबरों से, पैसा हम उनको फाइनेंस करेंगे और वो अपना खामोशी से काम करें, और इसीलिए उन्होंने इसको छोटा आउटफिट रखा है। अच्छा, आपने पढ़ी होगी स्टोरी, हम सब ने पढ़ी है, डेफिनेटली इसको फॉलो किया जा रहा है, कि उसमें एक उन्होंने चीज़ लिखी है जो यूजुअली तौर पर, आप भी जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, मैं भी हूँ, मुझे भी पता है कि हम सम टाइम क्यों लिखते हैं ये चीज़ें।
انہوں نے سیدھا اس میں کہا ہے کہ یہ جو ہمیں ملا ہے سائفر ڈاکومنٹ جو ہے یہ ہمیں انہوں نے پاکستان آرمی کے کچھ سورسز کا کہا ہے کہ سیاسی نہیں ہے فوجی سورسز ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کیوں ضرورت پیش ہے یہ اسپیشلی یہ مینشن کرنے کہ یوزلی تو ہم کہتے ہیں سورسز سیڈ کریڈیبل سورسز سیڈ یا سم باڈی وہ کہ سم ڈاکومنٹس آئی ہیو سین. یہ تو پہلے کبھی نہیں ہوتا کہ باقاعدہ سورس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے ایون اس کے ادارے کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے لیو الون کے چلو نام نہیں دیا کہ فلان اے بی سی نے دیا لیکن ادارے کو مینشن کر کے آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ باخبر ذرائع تو بات اتنی آتھینٹک نہیں لگتی, تو تھوڑا سا اور اگر آپ مزید آئیڈینٹیفائی کر دیں تو زیادہ آتھینٹک لگتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اچھا یہ نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی فوجی ذرائع انوالو نہ ہوں اور انہوں نے اپنے دل سے کہہ دیا, یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ ایسا ہو تو آپ یہاں کیس کر کے ان کو آپ پھنسا بھی سکتے ہیں. ہوگا یہ کہ کوئی ریٹائرڈ فوجی بھی ہو سکتا ہے, فوجی ذرائع ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے لیک کی ہے, جس کسی نے بھی لیک کی ہے اس نے جان بوجھ کے فوجی شاید ریٹائرڈ فوجی کیوں نہ ہو اس کو انوالو کیا ہوگا تاکہ یہ کہا جا سکے, کیونکہ اس ایک جملے نے اس اسٹوری میں جان ڈال دی ہے جو صرف باخبر ذرائع سے وہ بات نہیں ہوتی. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی یہ آرمی یا جی ایچ کیو جو ہے کل کو یو ایس اے میں جا کے وہ چیلنج کرتے ہیں اسٹوری کو کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا گیا کہ کوئی پرائیویٹ فوجی ہے, کوئی سرونگ ہے, ریٹائرڈ ہے, یہ تو نہیں ہے, اوور آل انہوں نے پاکستانی ملٹری کی بات کی ہے. اگر یہ جاتے ہیں اور ان پہ کیس ہوتے ہیں کیونکہ آپ وہاں کے پورے لاز سمجھتے ہیں, سارے ایشوز کو سمجھتے ہیں, تو کوئی کورٹ اس کو ایڈمٹ کرے کہ ان کو کہا جائے گا کہ آپ آئیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کریں بیکاز کہ یہ پاکستان آرمی سمجھتی ہے کہ اس کی آپ یہ جو آپ نے پرٹیکولر ایک لائن اس میں لکھی ہے تو ہماری اس پہ کریڈیبلٹی یا ہمارے کریڈینشیلز یا ہمارے پہ ڈیفیمیشن یا سلینڈر ٹائپ چیز ہے, از اٹ پاسبل وہاں پہ چیزیں ایڈمٹ ہو سکتی ہیں؟ کورٹ ایڈمٹ تو کر لے گی لیکن اس کے بعد آپ کیا ثابت کریں گے, یہ بڑا مشکل ہے نا کہ آپ کیا مقدمہ آپ اس میں بات کیا کریں گے کہ یہ انہوں نے کہہ دیا اور وہ نہیں ہے, کوئی فوجی انوالو نہیں, تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ کوئی فوجی انوالو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یہ ثابت بات ہے نا, یہ جب اگر آپ مقدمہ دائر کریں گے تو آپ کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی نا کہ آپ کی بات درست ہے, تو اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات ہماری طرف سے کوئی نہیں کی گئی, کسی نے اگر کوئی ہے ان کے پاس کریڈیبل سورس ہے, کریڈیبل کوئی بندہ ہے تو اس کو سامنے عدالت میں لے کر آئیں, کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں ایز این آرمی انسٹیٹیوشن ایز اے جی ایچ, کیونکہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز لیک نہیں کی, کہ باقی ثابت انہوں نے کرنا ہے دوسری سائڈ نے کہ وہ آ کے بتائے نہیں کہ کیونکہ ہم نے کوٹ کیا ہے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے, سو وہ ثابت کرنا ہے یا آپ کا خیال ہے آرمی نے جا کے ثابت کرنا ہے وہاں پہ؟ نہیں, یہ تو بات ہو سکتی جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں جان ہے کہ اگر فوج جا کے یہ کہے کہ جی آپ نے ہمارا نام لے لیا ہے اور آپ ثابت کریں کہ یہ مقدمہ کم از کم ہیئرنگ کے لیے تو ایڈمٹ ہو سکتا ہے آسانی سے, اور اس میں بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے. اچھا بالکل ہو سکتا ہے. اچھا اس میں آپ نے جیسے ان کی ایڈمنسٹریشن کی بات کی, دیگر چیزوں کے آپ اس کو رپورٹ کرتے رہے ایکسٹینسولی, آپ کو اس میں کوئی نئی بات نظر آئی ہے کہ کوئی ایسی سم تھنگ نیو جو خان صاحب نے پہلے نہ کی ہو, پاکستانی پریس میں نہ ہوئی ہو, ڈیبیٹس نہ ہوئی ہوں, یا تقریروں میں جلسے جلوس میں نہ ہوتی ہو, بس سم تھنگ نیو کہ جو آپ کا خیال ہے نئی چیز تھی اس میں؟ نئی چیز تو اس میں کوٹس ہی ہیں, جو 2-3 کوٹس ہیں ان کے کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف جاتا ہے تو ہمارے تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں, ورنہ تعلقات میں کشیدگی برقرار رہے گی. یہ براہ راست کوڈ جو ہے وہ ایک نئی چیز ہے, ورنہ اس میں نئی بات کوئی نہیں ہے, ساری باتیں رپورٹ ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ لکھا بھی ہے شروع میں ہی کہ جو ہماری رپورٹ ہے اٹ از inconsistent with the stories published in Pakistan's newspaper Dawn and other sources. آپ کی سٹوری کو ریفر کیا نا انہوں نے, دوسرے لفظوں میں آپ کی سٹوریز وہاں سے فائل کرتے رہے ہیں میرا خیال سائفر پہ, یا جہاں لوکلی طور پر بھی ہوتی رہی ہیں. جی انہوں نے ریفر کیا ہے, تو بات نئی تو بات اس میں نہیں ہے. یعنی یہ بات اگر آپ حکومت دیکھیں, یہ بات ایسی جس کو کسی بھی طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر تحریک انصاف یہ کہے کہ اس سے یہ بات سازش ثابت ہوتی ہے کہ سازش ہوئی ہے, تو وہ بات بھی کہنے کی گنجائش موجود ہے اس کورٹ میں. اور اگر حکومت یہ کہے کہ نہیں اس سے سازش نہیں ہے, اس میں کوئی سازش والی بات, اس کی بھی گنجائش ہے. جیسے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہی کہا
کہ اس میں جو کچھ کوڈ، اس کوڈ پہ باضابطہ بحث ہوئی، اور اس کوڈ پہ ہونے کا وہ جو کوڈ چھپا ہے اگر اس کو درست بھی مان لیا جائے تو اس میں ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم نے کوئی سازش کی پاکستان میں حکومت تبدیل کرنے کی. لیکن اس میں اتنی گنجائش ضرور ہے کہ اس کو استعمال کر کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہٹا دیے جائے تو تعلقات خوشگوار ہو جائیں گے، تو پھر وہ آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح فوج پہ دباؤ ڈالا گیا کہ عمران خان کی چھٹی کرا دو. تو وہ ایسا کوٹ ہے جو کسی طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی ایک ڈیبیٹ رہی ہے، حکومت کی طرف سے رہی ہے یا ملٹری سرکلز کی طرف سے ایک ویو رہا ہے یہاں پہ کہ ایک امریکن ڈپلومیٹ کو کیا ضرورت پڑی تھی وہ 6 لوگوں کو انوالو کرے جی کہ خان صاحب کو ہٹانا ہے، کنسپریسی کرنی ہے. اور جیسے خان صاحب نے بعد میں کہا جناب کہ وہاں سے ان کو آرڈر آیا اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس پلان کی، انہوں نے ایگزیکیوشن کیا. اب اس پورے پروسیس میں 6-7 لوگ انوالو ہو رہے ہیں. اس میں یہ پاکستان کے وہاں پہ جو اس وقت یہ سفیر تھے جو اب فارن سیکریٹری ہیں، یہ اسد مجید صاحب ہو رہے ہیں، فارن آفس ہو رہا ہے، اس میں صاف ظاہر ایک سائفر اس کو ISI کو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک وہاں GHQ جاتا ہے، پھر پرائم منسٹر کو جاتا ہے، پھر کیبنٹ ڈویژن کے مجھے کسی نے بتایا ان کے پاس بھی کلاسیفائڈ چیزیں ان کے لیے جاتی ہوتی ہے. تو امریکنز نے اگر سازش کرنی تھی تو وہ سیدھے جنرل باجوہ صاحب سے اپروچ کرنا، ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، رابطے بھی رہتے تھے. وائی ول دے انوالو 5-6 پیپل ان دا پروسیس جو کل کو گواہی دے سکیں ہاں جی امریکن سازش کر رہے تھے اور خان صاحب اس بیانے کو آگے لے کر بڑھیں. یہ کوئی لاجیکل بات لگتی ہے کہ امریکن نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیا باجوہ صاحب کو کہ بھائی جان یہ ذرا کام تو کر دیں ہمارا؟ نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے. بات ساری یہ ہے کہ سازش اس طرح نہیں کی جاتی. یعنی سازش سے زیادہ جو اس میں سلسلہ ہے کہ انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ جو دورہ تھا عمران خان کا ماسکو والا، اس پہ اپنے ویوز شیئر کیے جائیں. اور جیسے ہم لوگ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس طرح جو لنچ ڈنرز وغیرہ ہوتے ہیں، سوشل ایونٹ جو ہوتا ہے، اس میں جان بوجھ کے اس طرح ان باتوں پہ گفتگو کی جاتی ہے جن پہ فارمل میٹنگز میں نہیں ہو سکتی. اب اگر فارملی امریکی حکومت بلا کے اور یہ پیغام دے تو وہ تو سچ مچ کی دھمکی ہو جائے گی. لیکن انفارمل میٹنگ میں جان بوجھ کے آپ ایسی باتیں چھیڑ دیتے ہیں جس سے بات کنوے بھی ہو جائے اور ان پہ الزام بھی نہ آئے. تو اس حد تک یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک بات چھیڑی، ایک بات پہنچائی کہ وہ ناخوش ہیں عمران خان کے اس دورے سے، اور اس پہ اس طریقے سے پہنچائی کہ جس کا اثر ہو، اور اثر تو بہت ہی ہوا. لیکن میرا نہیں خیال کہ سازش کبھی بتا کے کی جاتی ہے. اچھا انور اقبال صاحب، ہاؤ امپورٹنٹ از دا ٹائمنگ؟ جس طرح سے یہ اب سٹوری دوبارہ سے سرفیس ہوئی ہے تو یہ کیا لگ رہا ہے کس کے فیور میں جا رہی ہے؟ ٹائمنگ تو دیکھیں نا، ٹائمنگ میں ایک ایڈوانٹیج تو ہوتا ہے لیک کرنے والے کو کہ وہ ٹائمنگ ایسی چوز کرتا ہے جو اس کو سوٹ کرے. تو جس نے بھی لیک کی ہے وہ نے ٹائمنگ چوز کی ہے، اور ظاہر ٹائمنگ ایسی چوز کی گئی ہے جو کہ PTI کے فیور میں جاتی ہے، عمران خان صاحب کے فیور میں جاتی ہے. تو ان پہ ایک دم پریشر ریلیز ہوا ہے. اور اب آپ الیکشن کروانے کا اگر حکومت سوچ رہی تھی تو دوبارہ اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ بھئی ابھی الیکشن کروانا بھی چاہیے یا نہیں. کیونکہ ابھی اگر الیکشن ہوتا ہے اگلے 3 مہینوں میں بھی ہوتا ہے تو اس سائبر کا جو لیک ہوا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ تو عمران خان کو ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا. اچھا انور بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ یہی رہا جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن پچھلے ہم نے کوئی 6 مہینوں میں دیکھا کہ خان صاحب کے اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے. عمران خان صاحب کے حق میں وہاں سے کانگریس سینیٹرز یا دیگر جو پاورفل وہاں پہ وہ لوگ ہیں یا اوپینین میکر ہیں، لابیسٹ ہیں، ان کے بھی ٹویٹس آنا شروع ہو گئے. بلکہ فواد چوہدری صاحب کی امریکن ایمبیسڈر سے اس وقت ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھیں. امریکن ایمبیسڈر ان کے گھر بھی گئے اور عمران خان صاحب سے ڈیلیگیشن لاہور میں ملے بھی تھے. عمران خان صاحب نے اپنی ان پوزیشن چینج بھی کر لی تھی. انہوں نے کہا جناب کہ یہ امریکنز نہیں تھے اس میں، یہ تو جنرل باجوہ صاحب تھے. انہوں نے پھر پورا امریکنز کو درمیان میں سے نکال کے انہوں نے کہا جناب جنرل باجوہ صاحب جو نا انہوں نے ساری سازش کی، انہوں نے میں آ کے کیا. تو اس وقت تو امریکنز کی اور خان صاحب کے تعلقات جو تھے ابھی تک وہ تو بڑے آئیڈیل ہو گئے تھے، ٹھیک ہو گیا تھا. انہوں نے کہا جی وی آر ریڈی ٹو فارگیو اینڈ فارگیٹ. یہ فواد چوہدری صاحب نے ہمارے شو میں 2-3 دفعہ کہا تھا کہ بس یہ ہو گیا، جو ہونا تھا ہمانا تھا، اب ہم امریکنز کو بلیم نہیں کرتے. تو پھر اس چیز کا پھر خان صاحب کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ PTI کیسے پھر یہ الیکشن میں اگر جائیں تو دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے کہ نہیں جناب امریکنز نے ہمیں سازش کی تھی اور امریکنز ہی اس کے ذمہ دار تھے. تو اپنے بیانے کو دوبارہ چینج کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا. وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ایوری تھنگ از ہنی اینڈ مون، بس ٹھیک ہے اور ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہمارے تعلقات دنیا کے سپر پاور وغیرہ سے خراب ہوں. یہ تو خود کہہ چکے ہیں سارا. تو دوبارہ آگے نیا بیانیہ کیسے بنائیں گے سر؟ یہ خلاصہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے روم بہت تنگ کر دیا تھا نا، ان کے پاس اسپیس تنگ کر دیا تھا. اب موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کے پاس اسپیس کیا رہ گیا اس کے علاوہ کہ
کہ وہ کہ ایک نئے طریقے سے اپنی بات میں زور پیدا کریں کہ دیکھیں قید ان کو کر دیا گیا 9/11 کے بعد، ان کو قومی مجرم بنا کے پیش کر دیا گیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ وہ یہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ سیاست تو کیا اس کو کہ وہ پبلکلی کوئی گفتگو بھی کرے، وہ خاموشی سے بیٹھا رہے اور بہتر ہے کہ جیل میں رہے اور یہ عمر قید گزرے، کوئی پھانسی کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اب ایسی ڈسپریٹ سچویشن میں تو اس وقت اپنی جان بچانے والی کوشش ہے نا۔ نہیں، ایک آپ یہ بھی سمجھتے ہیں سر کہ وہ جو سائفر تھا، کل رات میں ان کا رانا ثناء اللہ صاحب جو انٹیریئر منسٹر تھے سابق، اب تو سابق ہو گئے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا تھا جناب جی کو ریکارڈ پہ بھی تھا کہ جی کہ مجھ سے سائفر کی کاپی گم ہو گئی، حالانکہ سائفر از ٹو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ٹو بی لاسٹ اور چیزوں کے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان پہ کیس کر دیں گے یا ہم ان پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ تھے پی ٹی آئی کے جن کے پاس وہ سائفر کی کاپی ہو سکتی ہے، اور جب خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے ریئیکشن کے طور پر، یا پہلے سے طے تھا، جیسے یہ خان صاحب جو ہیں اپنے ویڈیو آپ کو دیکھا ہوگا کہ گرفتاری سے پہلے جب گرفتار کیا گیا ان کو تو انہوں نے اپنا ویڈیو بیان انہوں نے جاری کیا، جب پہلی دفعہ گرفتار ہوئے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کے آئے تھے، دوسری دفعہ جیل میں گئے تو ویڈیو بیان انہوں نے ریکارڈ کرے، تو اس طرح کی کچھ چیز ہو سکتی ہے کہ یہ طے کیا گیا ہو کہ اگر مجھے جیل میں ڈالا جاتا ہے، سزا ہوتی ہے، تو سائفر کی کاپی جو ہے اس کو آؤٹ کیا جائے اور اس کو سامنے لایا جائے۔ دیکھیں یہ تو سارا گیس ورک ہے، لیکن بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سائبر ایسی مطلب گم کرنے سے کیا مراد ہے؟ سائبر کی کاپی، الیکٹرانک کاپی کوئی بھی بچا سکتا ہے، ٹیلی فون سے تصویر کھینچ کے اپنے پاس رکھ لے، آج کل تو گم ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا نا، تو اس کی کاپی ہوگی، انہوں نے دکھائی ہے کافی لوگوں کو، کسی کے پاس بھی ہوگی، کوئی بھی لیک کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ کاپی جو ہے سر، میں تھوڑا سا اس کا آئی ہوپ کہ آپ پورا، یہ کاپی بڑی سر انتہائی کلاسیفائڈ، ویری سیکرٹ، صرف 5 لوگوں کو آتی ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، سب کی ہے، بلکہ بتایا گیا تھا کہ فارن آفس کے پاس آتی ہے، DGISI کو جاتی ہے، پھر آرمی چیف کو جاتی ہے، پرائم منسٹر کو جاتی ہے، اور پھر بعد میں اس کو وہ کلاسیفائڈ یا اس کو آرکائیوز کے لیے کیبنٹ ڈویژن کو آتی ہے، تو یہ تو بڑی 3-4 لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس میں تو اس کو اس کے بعد تو عمران خان صاحب نے بہت لوگوں کو دکھائی تھی نا، 20-22 آدمیوں کو تو دکھائی تھی ایک میٹنگ میں، اس کے بعد دوسرے لیول پہ، اور پھر جب کوئی ایسی چیز کنٹروورشل ہوتی ہے تو ظاہر ہے جیسے ایمبیسی میں، اب ایمبیسی سے جو سائبر وغیرہ جاتا ہے اس سائبر کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، کوئی غیر دلچسپ باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اتنی کنٹروورسی کریٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ایمبیسی میں جتنے لوگ موجود ہوں گے جن کے بھی ایکسیس ہوگی، اور وہاں بہت سے لوگوں کو ایکسیس ہوگی، جو نچلا اسٹاف کو آپ بھول جاتے ہیں، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ فلاں کو ایکسیس ہوتی ہے، فلاں کو ایکسیس ہوتی ہے، ایک افسر کا جب آپ نام لیتے ہیں، ہر افسر کے نیچے کم از کم 20 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں تیار تو وہی کرتے ہیں، تو ہر محکمے میں اگر 20 آدمی نکالنے، اگر 20 آدمی انوالو کیے گئے تھے تو 200 آدمی بن جاتے ہیں، 400 آدمی بن جاتے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے دیکھا اس کے بعد کنٹروورشل ہونے کے بعد۔ بہرحال وہ تو خان صاحب نے، مجھے خود یاد ہے جب وہ پرائم منسٹر تھے، جو آخری دن تھا ان کا، انہوں نے اس دن کوئی اسلام آباد کے 8-10 جرنلسٹ جو ہیں، اینکرز یا دیگر جو تھے، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو بلایا ہوا تھا یہ کہہ کے کہ میں آپ کو سائفر کی کاپی دکھاؤں گا، بیکاز دیر واز ڈیبیٹ گوئنگ آن کہ سائفر ایگزسٹ نہیں کرتا، امیجنیشن ہے ان کا، خود انہوں نے بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، تو خان صاحب نے اس دن کوئی 10 ایک جرنلسٹ ٹی وی اینکر جو ہیں بلائے ہوئے تھے اس پرومس کے ساتھ کہ میں آپ کو کاپی دکھاؤں گا۔ جب وہ پہنچے وہاں پر تو اس کے بعد وہ لان میں بیٹھے ہوئے، تو یہ بعد میں چیزیں شیئر بھی ہوئی ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں تو ان کو کہا گیا تھا، خان صاحب نے کہا جی 2 منٹ ویٹ کریں، میں ابھی واپس آتا ہوں تو میں آپ کو کاپی دکھاتا ہوں میں، تو خان صاحب پھر اس کے بعد واپس نہیں آئے اور وہاں سے ہیلی کاپٹر پہ چلے گئے، اور پھر وہ پرائم منسٹر ہی نہیں رہے، دیٹ واز دی لاسٹ مومنٹ وہ سا۔ سو خان صاحب نے کاپی، جو ان کا دعویٰ تھا، جو ان کی بات تھی، وہ سائفر کی کاپی انہوں نے وہ کسی کو نہیں دکھائی، ابھی وہ آن ریکارڈ نہیں مانیں گے خان صاحب کہ میں نے کسی کو کاپی دکھائی ہے، ایٹ لیسٹ جو 10 صحافی گئے تھے ان کو تو کاپی نہیں دکھا سکے تھے وہ۔ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صحافیوں کو نہیں دکھائی، لیکن آپ دیکھیں سائفر بنا، ٹھیک ہے، اب آپ ایک ذہن میں رکھیں، پہلے نوٹس لیے گئے، نوٹس کو ٹائپ کیا، ٹھیک ہے نا، اب ٹائپ افسر ہمارے یہاں نہیں کرتا، یہ امریکہ نہیں کہ افسر خود بیٹھ کے لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اس کی کریکشن کی گئی، اس کے بعد جونیئر اسٹاف نے اس کو پڑھا، پھر اس کو فائنلائز کیا گیا، فائنل کر کے بھیجا گیا، وہاں اس سائفر کو پھر ڈی سائفر کیا جاتا ہے کیونکہ کوڈز میں ہوتا ہے، تو اس میں پورے پروسیس میں فارن آفس میں اچھا خاصا عملہ وہ ہوتا ہے، ملوث ہوتا ہے، پھر وہ جن لوگوں کو بھیجا جاتا ہے ان کا عملہ، ان کا اسٹاف پڑھتا ہے، تو جو بھی خفیہ چیز بھی ہوتی ہے اس کو بھی 200-300 لوگ تو پڑھتے ہی ہیں۔ اچھا سر، ابھی آپ نے کہا پورا پروسیس بتا، کوڈنگ ڈیکوڈنگ، بڑے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کوڈ کو ڈیکوڈ کرتے ہوتے ہیں، اور ویری پروفیشنل ٹیکنیکل، عام کلرک یا
किसी आम आदमी की मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको पढ़ सकता, वो अपनी जगह फेयर ना मान लिया कि किसी ने कॉपी रख ली होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं वाशिंगटन की एम्बेसी में हो सकती है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में किसी ने रख ली होगी, फेयर मान लिया। तो फिर अभी आपने बताया है कि वो क्रेडिबल तौर पर ये कह रही है इंटरसेप्ट जो है वेबसाइट कि हमें पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मिली है, वह दे आर नॉट कोटिंग सम फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तानी एम्बेसी इन वाशिंगटन के हमें वहाँ सोर्सेज से मिली है। वो तो स्पेसिफिक बड़ा पर्टिकुलर फिर कह रहे हैं कि हमें वहाँ से मिली है। जो बातें आपने बताई हैं कि फलां इतने से लोग प्रोसेस में हो सकते हैं, उनकी तरफ तो इशारा नहीं कर रहे। और आपके बकौल के अगर वो नहीं बताते तो फिर स्टोरी में जान नहीं रहती। स्टोरी इसलिए बड़ी बन गई है कि उन्होंने बाकायदा कोर्ट को आइडेंटिफाई किया सोर्स को, तो वो सोर्सेज फिर उन्होंने वाशिंगटन एम्बेसी में पाकिस्तानी और फॉरेन ऑफिस में क्यों नहीं उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया सर कि अगेन हमें वहाँ से मिली है? नहीं, फौज के नाम से ही तो इसका काम पैदा हुआ और जानबूझ के फौज का नाम इस्तेमाल किया गया है। That's what I was saying। मेरा पहला सवाल अनवर भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जिन्होंने लीक किया है उन्होंने मेरे ख्याल है जानबूझ के फौज को इस्तेमाल That's what was my point in the start। That was what my absolutely मेरा यही पॉइंट था कि स्टार्ट में जो मैंने आपसे उस वक्त मैंने सवाल किया था कि फौज का नाम जानबूझ के इसमें डाला गया है कि ताकि वो डिवर्ट किया जाए कि हमें खबर कहाँ से आई है, ताकि उसमें वजन आए, इसी से वजन आया सारी चीज़ों का। अच्छा, दूसरा आप क्या समझते हैं कि जब वो जो डोनाल्ड लू थे जब बात कर रहे थे, उनको पता था कि ये असद मजीद साहब जो हैं, ये पाकिस्तानी सफ़ीर जो हैं, तो ये सारी कन्वर्सेशन भेजेंगे वहाँ पे फॉरेन ऑफिस को, या उनके नॉलेज में था, ही न्यू दैट कि डिप्लोमेटिक ये हमारी प्रेसिडेंट हैं, हमारी कस्टम्स हैं, कि मैं जो भी इनसे नॉन फॉर्मल ये गुफ्तगू कर रहा हूँ इसको वो साइफर की शक्ल दे के इस्लामाबाद भेजेंगे? वाज ही ऑन बोर्ड या वाज ही कॉट ऑन, अगर कॉट ऑफ अनगार्डेड? मेरा तो ख्याल है, जहाँ तक मेरी इत्तला है, कि उनसे पूछा गया था और उन्होंने कहा था हाँ ये रिपोर्ट कर दें। अच्छा, ये उन्होंने कहा ये वहाँ पे उनकी ये डोनाल्ड वुड की तरफ से ये आई है सारी चीज़ें सर? ये उनकी मंजूरी से ये बना गया कि हाँ, यानी उनको दिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, लेकिन उनसे कहा गया कि भाई आपकी जो गुफ्तगू है इसको हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, कहाँ कर दें। मतलब है दूसरे लफ्जों में जो हमारे यहाँ इनका बयानिया था खान साहब का या इनका कि साजिश हुई है और अमेरिकन ने की है, तो अमेरिकन अपनी साजिश को अगर इनकी बात मानी जाए तो वांटेड इट इन ब्लैक एंड वाइट ऑन रिकॉर्ड, लिख के बिल्कुल इसका सबूत होना चाहिए हमें पाकिस्तान के पास। मेरा नहीं ख्याल कि साजिश है, मेरा ख्याल है वो अपना गुस्सा रजिस्टर कराना चाह रहे थे। अमेरिका में वो तो है ना, अमेरिका रिएक्ट तो करता है। अमेरिका और बरतानिया में यही फर्क बताया था कि अंग्रेज जो है पी जाता है और एक्शन लेता है, अमरीकी एक्शन ले ना ले गुस्से का फौरन इजहार कर देते हैं। अच्छा, ये दूसरा जो अभी ये बात हो रही दरमियान में, जैसे मैंने कहा तल्लुकात अब ठीक हो गए, तो अब ये अमेरिकन का इसके साइफर आने के बाद कोई इम्पैक्ट आपको नज़र आता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में? क्योंकि मैंने वही बात की कि तल्लुकात तो ठीक हो गए थे, तो वी थॉट एवरीबॉडी थॉट नो दैट्स ए हिस्ट्री, दोबारा इसका रेज होना, दोबारा सामने आना कोई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई एम्बेरसमेंट होगी आपका ख्याल है? या जैसे आज उन्होंने तबसरा किया जनाब के हाँ हम तो पहले भी ऑन रिकॉर्ड ये बातें कहते रहे और दुनिया भर के मुल्क एक दूसरे को डिप्लोमेटिकली अपनी डिस्प्लेयर वगैरह शो करते रहते हैं, पाकिस्तान भी करता रहता है। यूनिवर्सिटी मार्च दिया था यहाँ पे कि जनाब ये जो साइफर आया है आपने क्यों भेजा या क्यों इस तरह की बातें की हैं? देखें, ये जो है ना, इस तरह की बात परेशानी की होती है छोटे मुल्कों के लिए। आपने कहा कि कल जो स्टेट डिपार्टमेंट डिस्कशन हुई उसमें एक जर्नलिस्ट ने कहा कि हाँ मैं 5 से 10 ऐसे लीडरों को जानता हूँ जिनको आपने हटाने की कोशिश की और उनमें से कुछ को हटा भी दिया, तो आप तो ये काम करते हैं, ये भी लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो उससे उन्होंने इनकार नहीं किया, खामोशी से उस बात को पी गए। तो ये इसलिए कि अमेरिका में इस बात पे शर्मिंदगी नहीं महसूस की जाती कि अमेरिका दूसरों के मामले में मुदाखलत करता है, बल्कि अमेरिका में इस बात को फख्र से देखा जाता है कि हम सुपर पावर हैं और इसलिए हम मुदाखलत करते हैं। और सुपर पावर कैसे अमेरिकी अवाम जो है वो इस बात पे खुश होते हैं कि हमारा मुल्क इतना पावरफुल है कि मुदाखलत करता है। यहाँ आप किसी से पूछे, थिंक टैंक्स हो या साथी या किसी आदमी से पूछें, तो आम आदमी से तो कि आप क्यों करते हैं, उनका जवाब होता है बिकॉज वी कैन, क्योंकि हम कर सकते हैं इसलिए हम करते हैं। तो हम पाकिस्तान के बारे से देख रहे हैं कि इल्जाम आ जाएगा, अमेरिकी घबरा जाएंगे। आम अमेरिकी तो इस पर खुश होता है, घबराता है नहीं कि हमारा मुल्क हम मुदाखलत किया, इसलिए उसने समझा कि अमेरिका के मुफाद में मुदाखलत करना है तो किया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, वेरी कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन डिटेल सर, वी आर ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अनवर वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे। क्लासेस साहब, अनवर इकबाल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और ये वही बात है कि साइफर वाला जो मामला है
یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا سگنیفیکنٹ ہے, یہ ایک دفعہ پھر سرفیس ہوا اور ختم ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو خود اب خان صاحب پی ٹی اے جو ہے نا بڑی حد تک اس کو بھول چکے تھے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو چکا تھا. اب جو ہونا ہوانا تھا, جو اس کا بینیفٹ لینا تھا, لیوریج لینا تھا, لیا انہوں نے, اور اس کا بڑا ان کو نیریٹو کا بڑا ان کو فائدہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خان صاحب نے بڑا اس کو بڑا سکسیسفلی سیل کیا لوگوں کو, اور بڑی, میں تو کہتا ہوں اب یہ تو انگلش میں آیا ہے نا یہ جو ہے سارا, اب انگلش پاکستان میں کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے, چلو ٹی وی چینلز پہ, ٹویٹر وغیرہ پہ کچھ نہ کچھ ٹرانسلیشن کر آگے ہوگی فیئر انف. لیکن اس کے سے علاوہ خان صاحب جلسے جلوسوں میں جو ہے وہ تو بڑی تفصیل سے وہ لے کر جاتے تھے کہ یہ سائفر ہے, امریکہ سے دھمکی ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, صحافیوں کو بلا کے وہ بتاتے رہے, تقریریں کرتے رہے. سو انہوں نے تو اس کی ABC تک سارا کچھ پوری ہائپ کریٹ کی, اور اس کا انہوں نے پولیٹیکل میلیج بھی لیا, اس کا فائدہ بھی لیا کہ بتا دیا کہ دیکھیں یہ امریکن جو ہیں, کیونکہ میں ان کے پالیسیز کو فالو نہیں کر رہے, ہم ان کے غلام تھوڑے ہیں, ہم یوکرین پہ ان کو ووٹ نہیں ڈال رہے, ہم افغانستان پہ ہمارا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, یار جو بھی تھی ہم ان کی ہیجمنی یا ان کی وہ کیا کہتے ہیں سپریمیسی نہیں مانتے. تو خان صاحب کا تھا, لہٰذا میں نے نہیں مانی, تو انہوں نے ان کے ذریعے سازش کروا دی اور ان کے ذریعے انہوں نے وہ سب کچھ کیا. یہ پہلے انہوں نے سکسیسفلی سارا کچھ کیا. اب کرنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اس کا, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ فوری الیکشنز ہوں گے, جب میں دباؤ ڈالوں گا ان پہ اسٹیبلشمنٹ پہ یا دیگر پہ کہ یہ دیکھیں میری حکومت ہٹائی کی ہے, تو شاید نومبر 2022 سے پہلے یہ الیکشن ہو جائیں گے, میں دوبارہ آ جاؤں گا اور اپنی مرضی کا چیف اور ساری چیزیں کرا لیں گے, پھر بعد میں دیکھیں گے انٹرنیشنل لیول پہ ریلیشن شپ آپ نے ٹھیک کیسے کرنے. جب آپ ان کی ٹائمنگ دیکھیں, جب اس میں نئے آرمی چیف کی تقرری ہو گئی, الیکشن نہیں ہوئے, تو پھر اس کے بعد تو خان صاحب نے اپنے آپ کو تھوڑا سا انہوں نے اس کو ری الائنمنٹ شروع کی کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں, الیکشن نہیں ہوئے, نئے آرمی چیف جو میں نے لگانا تھا وہ نہیں لگ سکا, اب نئے چیف آ گئے, اب ہمارے امریکہ سے یا دیگر ملکوں سے تعلقات جو خراب ہوئے ہیں تو ان کو کیسے ریوائیو کیا جائے. سو انہوں نے بالکل, آپ نے دیکھا فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے امریکن کے ساتھ ان کو وہ کیا فٹ کیا, وہ ملاقاتیں وہاں پہ بھی کرتے رہے, ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی جاتے رہے, وہ ان کے گھر بھی آئے تھے امریکن سفیر. اب اندازہ کریں, ہوئی باقاعدہ طور پہ لابینگ کی گئی. لابینگ کی وہ دوسری سٹیج تھی. پہلے انہوں نے آپس میں بیٹھ کے چیزیں کی, انہوں نے بتایا گیا, سمجھایا گیا, دیکھنا یہ مجبوریاں ہوتی ہیں, یہ بات چیزیں پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں. مثلا مجھے یاد آ گیا واقعہ ایک کہ بھٹو صاحب جب گئے تھے شملہ, گئے تھے اندرا گاندھی سے وہ کرنے کے لیے مذاکرات کرنے گئے, جس کا شملہ ایکارڈ ہوا, میں کسی بک میں پڑھ رہا تھا, تو اندرا گاندھی نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب علی آپ تو پاکستان میں دھمکیاں دیتے ہیں جی کہ ہم بھارت سے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے, آپ نے 1000 سال تک ہمارے سے جنگ لڑنی ہے, تو وائی دیئر از این ایکارڈ, پھر ہم آپ کے جو ہمارے پاس قیدی ہم ان کو کیوں رہا کریں. تو بھٹو صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا, جو یہاں پہ میرا خیال فواد چودھری صاحب نے بھی دیا ہوگا امریکنس کو. تو بھٹو صاحب نے کہا آپ تو پولیٹیشین ہیں, مطلب آپ سمجھا کریں پبلک کنزمپشن کے لیے آپ کو باتیں کرنی پڑتی ہیں. اب آپ سیریس ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں مطلب پاکستانی عوام کو ایک ان میں ہالٹ کی فیلنگ ہے, مطلب ہمیں نقصان ہوا, جنگ ہوئی, بلا چیزیں ہوئیں, تو اس وقت میں نے تو یہ بات کرنی تھی تاکہ عوام تھوڑی سی میرے ساتھ کھڑی رہے اور میری جو ریٹنگز ہیں وہ نیچے نہ گریں. یہ تو ان لوگوں کا یہ تو سیاستدان ہم دیتے رہتے ہیں, آپ بھی دیا کریں, یہاں پہ دیتی ہوں گی یہاں پہ, تو یہ کوئی بات ہے جس کے لیے اب شملہ کارڈ میں میرے ساتھ. اس کے بعد ان کے مذاکرات جلدی ہو گئے تھے. سیم یہ بات میرا خیال انہوں نے کی ہوگی, فواد چودھری صاحب نے امریکہ میں, بھائی جان آپ کو تو دنیا بھر میں گالیاں پڑتی ہیں, کوئی ہم اکیلے تھوڑے ہیں. اچھا ہم آ کے حکومت میں آ کے نہیں دیتے, اپوزیشن میں تو ہر کوئی دیتا ہے. پیپلز پارٹی بھی کسی سٹیج پہ تھی کہ اگر وہ آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے بھٹو صاحب کو پھانسی دلانے والے جو ہیں یہ سارے امریکنز ہیں. آج تک کہا جاتا ہے ہنری کسنجر نے تھریٹ کیا تھا کہ جناب کہ ہم آپ کو عبرتناک یہ مثال بنا دیں گے, اور بھٹو صاحب اٹھے اور انہوں نے جا کے راجہ بازار میں, جیسے عمران خان صاحب نے اپنا راجہ بازار انہوں نے یہاں پہ کر لیا تھا, لگا لیا تھا, بھٹو صاحب سیدھے پنڈی چلے گئے, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہاتھ ہی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. سو وہ چیزیں وہاں پہ انہوں نے بھی ان کو سمجھایا ہوگا, جس کے بعد امریکنز اور ان کے تعلقات بہتر ہوئے, آنا جانا شروع ہوا. پھر ان کو دوسری سٹیج میں خیال آیا کہ جناب کہ اب امریکن بیشنگ سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا, لہٰذا پھر انہوں نے لابنگ شروع کی. انہوں نے وہاں پہ جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانی تھے, امریکن پیسے والے تھے, انہوں نے وہاں پہ ان کو وہ اس میں جا کے جو ایک اس میں کانگریس مین ہے, سینیٹرز ہیں, ان کو ڈونیشن دیتے ہیں پاکستانی وہاں پہ, انہوں نے ان کے ذریعے پھر لابیسٹ انہوں نے ہائر کی, انہوں نے ٹویٹس کرانا. سو آپ اگر دیکھیں تو خان صاحب تو خود بھی یہ زوم پہ باتیں کرتے رہے تھے وہاں پہ, ان سے سینیٹر سے, لیڈی سینیٹر سے ایک دفعہ بات کروائی تھی میں نے, سلمان احمد صاحب نے. سو خان صاحب اس کو بھول چکے تھے. اب میرا ایک جو میں نے ان سے سوال کی شکل میں پوچھا تھا, ایک اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو بات ڈالی گئی ہے نا کہ فوجی ذرا ہے, میں نے پہلے بھی کہا میں ماننے کو تیار نہیں, میں خود رپورٹر, مجھے پتہ ہے کہ ہم کیسے اپنے سورسز بچانے کے لیے ٹویسٹ کرتے ہیں, وی ڈو دیٹ, یہ ہر کوئی کرتا ہے دنیا بھر میں, کہ اگر مجھے ربیہ سے خبر ملی ہے نا تو میں ادھر اس کے بعد رانا اشرف کے کھاتے میں ڈال دوں گا, تاکہ لوگ جو ہے نا رانا صاحب کو جا کے پکڑے, میرا سورس پروٹیکٹ رہے. ہوتا ہے جو بات ابھی وہ کہہ بھی رہے تھے, آپ نے انور اقبال صاحب یہ بات کہہ رہی تھی کہ جناب کہ یہ بات جو ہے کہ اس میں کہ انہوں نے یہ کیا ہوگا جان بوجھ کے ڈیولٹ کرنے کے لیے. سو یہ کسی نے رکھا ہوا تھا, کاپی موجود تھی, جس کے خان صاحب کہتے تھے کہ مجھ سے گم ہو گئی ہے,
وہ کاپی اس لیے رکھی تھی. اور یہ پہلے اگر پیٹرن نوٹ کریں, دیٹس ویری ڈسٹربنگ پیٹرن, کہ خان صاحب نے بنی گیلا سے کہا تھا کہ جناب کہ میں نے اپنا ایک اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیا کہ کون سے 4 لوگ ہیں جو مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں, اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ویڈیو ریلیز ہو جائے گی اور یہ فلاں 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 بندے لوہائے گئے. یاد ہے آپ کو وہ ویڈیو انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب وہاں سے ان کو آ رہے تھے اور ان کی گرفتاری ہوئی تھی یہاں پہ, میرا 9 مئی تھا جس دن, اس دن گرفتاری تھی, لاہور چلنے سے پہلے انہوں نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیا. آپ کو یاد ہوگا وہ کروایا انہوں نے. اس کے بعد جس دن ابھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اب انہوں نے پھر اپنا ایک گرفتار ہونے کے بعد ایک ویڈیو پیغام اس سے پہلے گرفتار ہونے سے پہلے ریکارڈ کروا کے رکھا ہوا تھا, چلایا اس کے بعد گرفتاری کے بعد. ہاں وہ تو جیل میں تھے نا, اب اٹ مینس کہ somebody else was operating all those stuff جو ہے. سو اب وہی شک اب بھی ہوگا ان پہ کہ خان صاحب نے وہ رکھا ہوا تھا کہ جناب کہ اگر میں جیل میں جاتا ہوں تو اس کو آپ اس کو یوز کریں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کی اس میں منشا اس لیے بھی نہیں ہو سکتی اس موقع پہ کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کہ آلریڈی آپ وہاں پہ امریکن کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. تو جس کو کوئی ذمہ لگا ہوگا کہ بھائی جان آپ نے کرنا ہے, وہ غصے میں آیا ہوگا کہ خان صاحب جیل میں ہیں, زیادتی ہوگی, ایک ہوتا ہے, تو چلے ہم اس کو لے کر آتے ہیں. جس کا میرا خیال ہے ان کو زیادہ اس کا, وہ تو کہہ رہے تھے انور صاحب کہ اس کو فائدہ ہوگا, میرا خیال ہے خان صاحب کو اس کا نقصان ہوگا. ان پہ مزید کیسز بن سکتے ہیں, مزید ان کے خلاف وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور سب کچھ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ مزید ان کے خلاف ہوگی کہ دیکھیں جناب کہ یہ آپ ہمارے لیے ایک اور امبیرسمنٹ کریٹ کر رہے ہیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیں گے بریک, اور بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, جس میں بات کریں گے کہ یہ جو نگران سیٹ, اس کے نگران وزیر اعظم کا نام کیوں نہیں سامنے آ رہا اور کیا ڈیڈ لاک ہے. اور کلاس صاحب بات کریں گے آج راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور جو اب ایکس پرائم منسٹر ہو چکے ہیں, شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آنا ہے ان کے ناموں پر کچھ سجیشنز تھی جو دونوں نے دی. اب اس میں ایک بڑا بیان راجہ ریاض کا سامنے آیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارا اتفاق نہیں ہو سکا, تو از اٹ ایکچولی اے میٹر آف کہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا یا یہ شو کیس؟ پہلے تو میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں, ایکس پرائم منسٹر نہیں ہے شہباز شریف صاحب, انڈر دا کانسٹیٹیوشن جب تک نگران وزیر اعظم نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا کوئی ملک جو ہے نا, مطلب پرائم منسٹر کا نہیں چلتا ہوتا. تو جب بھی آپ حکومت یہ ڈیزالو ہوتی ہے یا آپ خود ڈیزالو کرتے ہیں, تو ٹل دا ٹائم یہ نگران وزیر اعظم آئے گا تو ہی ول کنٹینیو ٹو ایکٹ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. ہاں کیبنٹ ڈیزالو ہو گئی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جا چکی ہے, پارلیمنٹ چلے گی, پھر نا. سو پہلی بات ہے اسٹل ہی از اے پرائم منسٹر, دیٹس دا ریزن ہی از بینگ کنسلٹیڈ انڈر دا لا. پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر نے کنسلٹ کرنا, یہی بات ہم کہتے ہوتے تھے کہ جو خان صاحب اور ان کے حامی جو ہیں وہ مائی وے اور ہائی وے میں بلیو رکھتے ہیں. آج اگر خان صاحب اپوزیشن کے طور پر بیٹھے ہوتے پارلیمنٹ میں, جہاں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی, بلڈوز کیے گئے, لاز لائے گئے, مار دھاڑ, اپنے پرسنل فیورز لی گئیں, وہاں پہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کروایا, انہوں نے نیب کو ٹوتھ لیس کر دیا, انہوں نے وہاں پہ اوورسیز کی مشین, ووٹ, سب چاہے اور بڑی بڑی فیورز جہاں پہ 50 کے قریب تو وہ 54 بل ایک دن میں لے کر آئے, جہاں پہ وہ چیزیں وہ ایجیٹیٹ کر سکتے. میں یہ نہیں کہتا روک سکتے تھے کیونکہ میجارٹی نہیں تھی, فیئر انف, ایٹ لیسٹ آپ ایجیٹیٹ کر سکتے تھے. اور سب سے بڑا نیب چیئرمین کی تقرری کے بعد آپ سے کنسلٹیشن ہونی تھی, جو نہیں ہو سکی کیونکہ خان صاحب نہیں تھے, راجہ ریاض صاحب تھے ان کی جگہ. اسی طریقے سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی تھی اگر خان صاحب آج وہاں پہ بیٹھے ہوتے. سو بہت بڑے بلنڈرز جو ہیں انہوں نے کیے ہیں, اور پھر باہر بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھیں یہ راجہ ریاض جو ہے وہ اب وہ اس سے مشورہ کرے گا وزیر اعظم سے. اور بھائی آپ نے اپنی جب خود سیٹ چھوڑ دی, جو آپ کو سپیس ملی تھی, آپ کو کانسٹیٹیوشن نے پاور دی تھی, آج عمران خان صاحب سے بات ہونی تھی, نہیں ہو رہی, تو لہٰذا پھر تو وہ بیٹھ کر کریں گے. اچھا بہت سے لوگ کہہ سکتے ضروری نہیں ہے کہ جو خان صاحب کی نام ہوتے وہی اگر ایکسیپٹ ہوتے. پنجاب میں نہیں ہوئے, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ, لیکن آپ پروسیس کو لمبا تو کر سکتے تھے, لوگوں کو یہ بتا تو سکتے تھے کہ یہ کون کون لوگ لانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے, کیونکہ یہاں سے اگر آپ کا ایک اس کا پرائم منسٹر کا اور اپوزیشن لیڈر کی اگر وہاں پہ کنسنسس نہیں ہوتا انڈر دا لا, یہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جاتے, 6 کے قریب اس میں بیٹھتے ہوتے ہیں کہ جو بیٹھ کے اس کو کرتے, 3 ادھر کے یا اس میں جو چیئرمین بیٹھتے ہیں, اگر وہاں بھی فیصلہ نہیں ہوتا دین اٹ گوز ٹو الیکشن کمیشن پہ جاتے. اب دیکھنا یہ ہے انٹرسٹنگ اس میں کہ یہ معاملہ جو ہے کہ راجہ ریاض صاحب یا شہباز شریف صاحب کے درمیان طے ہوتا ہے یا ڈرامے میں ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے. مطلب دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ راجہ ریاض صاحب تو کہتے رہے جی میں نے یہ نواز لیگ کی ٹکٹ لینی ہے, جس نے کل کو شہباز شریف صاحب سے ٹکٹ لینے جانا ہے تو کیا وہ ڈٹ گیا ہے کہ جناب نہیں جناب میں تو آپ کے نام کو نہیں مانتا, میں تو بالکل نہیں کرتا, یہ کون سا نام آ گیا ہے, لہٰذا اس کو کمیٹی کو بھیجیں. کمیٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی پھٹے ہو جاتے ہیں, پھر چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کہا جاتا ہے آپ فیصلہ کریں. تو اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ نیو ٹوسٹ یہ ہے کہ کیا یہ ڈرامہ جو ہے, یہ پروسیس جو ہے کل ختم ہو جائے گا کہ جناب راجہ ریاض صاحب راضی ہو گئے جنہوں نے ٹکٹ لینی ہے کل کو نواز لیگ سے, انہی شہباز شریف صاحب سے لینی ہے, یا وہ ڈٹ گئے ہیں نہیں جناب شہباز شریف صاحب آپ کا نام ہمیں پسند نہیں ہے, لہٰذا کمیٹی کو بھیجیں, کمیٹی پھر وہاں پہ ڈٹ جائیں گے, نہیں جناب چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجیں, تاکہ
ایک امپریشن دیا جائے جی بڑا کریڈیبل ایک پورا پروسیس ہوا ہے, پورا لیگل ہوا ہے, کانسٹیٹیوشنل ہوا ہے اور بڑی لمبی لڑائی لڑی گئی ہے. اور ایک اس میں اچھی بات یہ ہوگی شہباز شریف صاحب کے لیے کہ مزید وہ 8-10 دن جو ہے نا, یا 6-7 دن whatever دن 3-4 وہ مزید پرائم منسٹر وہ رہ سکتے ہیں. اگر کل اناؤنس کریں گے تو شام کو آپ کو ان کو اوتھ دینا پڑے گا. سو اس پہ شہباز شریف صاحب کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ 4-5 دن لگے. I'm not wrong, تو پاسٹ میں جو چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ بھی راجہ ریاض نے جو نام دیا انہی کو اپوائنٹ کیا گیا. تو اچھا ابھی جب آج نام سامنے آئے تو اس میں ایک ٹی وی چینلز پہ بھی چلنے شروع ہو گیا کہ صادق سنجرانی صاحب کا نام, اور پھر ان کی میٹنگز ہوئیں. ان کی میٹنگ ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اور ان کی میٹنگ ہوئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. تو ہاؤ اسٹرانگ ہی از ایز اے کینڈیڈیٹ؟ ماضی میں ایک پریسیڈنٹ ہے, میرا خیال ہے شاید یہ بہت سارے لوگوں کو یاد آئے گی کہ محمد میاں سومرو صاحح تھے, وہ چیئرمین سینٹ رہے تھے 6 سال جناب مشرف صاحب کے دور میں. تو جب اس وقت کے الیکشن ہوئے تھے نا, اگر آپ کو یاد ہو 2007 میں جو نگران حکومت آئی تھی تو محمد میاں سومرو صاحب چیئرمین سینٹ تھے, اس میں ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگایا گیا تھا. سو الیکشن جو ہوئے تھے ان کی اس میں ہوئی تھی, کیبنٹ انہوں نے بنائی تھی. سو دیر از آلریڈی اے پریسیڈنٹ, یہ موجود ہے کہ جب چیئرمین سینٹ ماضی میں ان کو لگایا گیا تھا وہاں پہ. اب ان کا نام جو ہے راجہ ریاض صاحب جو ہے, اب ان کو یہ نام کس نے دیا ہوگا, ان کو سنجرانی صاحب کو. دیٹس ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ ادھر سے پیپلز پارٹی نے اپنے نام دیے ہیں جس میں اس میں جلیل عباس جیلانی صاحب, ویری پاورفل نیم, ویری کریڈیبل نیم, جس پہ بہت سارے لوگ کل تک اس پہ زیادہ ہو رہا, میری اپنی بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی, سب نے کہا جی نام تو ٹھیک ہے, نام تو اچھا ہے, کوئی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کو ریپیوٹ اچھی ہے, تعلقات بھی ہیں. کل کو ڈپلومیٹکلی مطلب چائنا میں امبیسڈر رہنا, پھر اس کو انڈیا میں ہائی کمشنر, اس کا ڈپٹی ہائی کمشنر رہنا, امریکہ میں امبیسڈر رہنا, پھر فارن آپ کا سیکریٹری رہنا, بلکہ فارن آفس کا جو تھنک ٹینک ہے نا ایک, انہوں نے سابق جو فارن سیکریٹریز کا بنایا ہوا ہے, اس میں بڑے پاورفل ان کی پریزنس موجود ہے. اچھا جہاں پہ چائنا ہو, امریکہ ہو یا ایون انڈیا ہو, اس میں جو آپ کی تعیناتی کی جاتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ان میں بڑی سے ہوتی ہے کہ کون جائے گا, ان کی طرف سے باقاعدہ اسٹیمپ کیا جاتا ہے. سو اگر یہ 3 بڑے اسٹیشن پھر فارن سیکریٹری لگ رہے نے کیا تو ڈیفینیٹلی جہاں پولیٹیکل آپ کی حکومت اس میں سے رکھتی ہے, مین سے ان اسٹیشنز پہ امریکہ ہو, چائنا ہو یا انڈیا ہو, تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس میں ضروری ہوتے ہیں اپروول. سو ان کو بھی ان میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ آتے ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب تو ایکسپیرینس ہے, پرانے آدمی ہیں, اس پورے ڈپلومیٹک اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. اگر آپ الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں جس کی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, تو آپ نے اس کو انٹرنیشنلی طور پر کیسے سیل کرنا ہے ٹو دا ورلڈ, آپ کے لیے ضروری ہوگا. کل کو یورپین یونین آپ پہ دباؤ ڈالے گی, آپ پہ امریکنز ڈالیں گے. مان لیا کہ آپ کو اگر چائنا, سعودیز یا باقی ہمارے دوست ممالک یو اے نہیں ڈالیں گے کہ وہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم اس طرح ورک نہیں کرتا, وہ کہیں گے آپ کا انٹرنل مسئلہ. لیکن امریکنز کے لیے اور یورپین یونین کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا اگر پاکستان میں الیکشنز آپ ڈیلے کرتے ہیں. آپ کو کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ جسٹیفیکیشن دینی پڑیں گی. ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہماری مردم شماری ہو رہی ہے, اچھا پھر اس میں بھی آپ نے دنیا کو کہل کرنا. سو آپ کو ایک ڈپلومیٹک ورلڈ کو کہل کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کے کنیکشنز ہو وہاں پہ. جیسے رات میں نے کہا تھا, پھر آپ نے فائنانس کیسے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ فائنانشیل ایشوز ہیں, آئی ایم ایف کو پورا کرنے آپ نے. سو وہ اس کے لیے آپ کو یہ لگتے ہیں, جو میں نے رات بھی بات کی تھی, اگر آپ ان کو راضی کر سکیں. اچھا لیکن حفیظ شیخ صاحب وہ جو ہیں وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے پچھلے کئی دفعہ ان کا نام آ چکا ہے. اب وہ کیوں کہیں گے جی میں تو وزیر اعظم بن رہا تھا, میں کیوں وزیر خزانہ بنوں. سو وہ تو خود کو ان کو سنے پروٹوکول بھی مل گیا تھا, کراچی میں وہ آئے تھے, ان کی میٹنگز بھی ہو گئی تھی, بریفنگ بھی ہو گئی تھی. اب درمیان میں جو سنجرانی صاحب ہیں, تو اصل سوال یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب کو نام کس نے دیا ہے کہ سنجرانی صاحب کو ہم آگے کرتے ہیں. اب تک تو نام نہیں تھا سامنے سے چیزوں کا. سو تھوڑی سی کھچڑی پک گئی ہے. پہلے میری اطلاع ہے, مطلب جو میں نے آج اس کو تھوڑا فالو اپ کیا ہے, کہ ان کے نام پہ کنسنسس ہو چکا تھا جلیل عباس جیلانی صاحب. اچھا. لیکن سم ٹائم جب چیزیں پہلے سے لیک ہو جائے نا, وہ بھی ایک اس بندے کے لیے وہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہوتی. ہمارے کلچر میں تو کہا جاتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے, پہلے سے بتا دے, نظر لگ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی شریکہ, کوئی نہ کوئی جادو ٹونا. میں ایسے آنے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں. سو وہ نام تھوڑا سا اس میں چلا گیا ہے. ادروائز میں نے اب تک کسی اس پہ جلیل عباس جیلانی صاحب کے حوالے سے کوئی نیگیٹو فیڈ بیک نہیں دیکھا. اور سارے پاورفل سیکٹر جو ہیں, جو میری اطلاعات میں نے یہ پہلے بھی بتائی تھی کل اس میں, کہ ان کی جو پاورفل لوگ ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ان سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, وہ ان کو بریف بھی کر چکے ہیں. اچھا لیکن ایک اور بھی بات ہے اس میں مزے کی, آپ کو سناؤں. میں نے جو رات بات کی تھی کہ ان کو سیکورٹی بھی دی گئی ہے, اور وہ پولیس وغیرہ آنے جانے والے کون آ رہے جا رہے ہیں. ٹوڈے آئی چیکڈ اٹ ود سم ون ود مائی سورس. تو میں کہ یہ تو ساری سیکورٹی وغیرہ, تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی میرے سورس نے. انہوں نے کہا جناب وہ غلطی سے ہوا ہے سارا, اٹ واز اے مسٹیک. میں کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا نیا, میں نے کہا کیا مطلب. انہوں نے کہا جناب ہوا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ملک کے کوئی ایک یہ اہم عہدوں کے لیے تعیناتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, نام آ رہے ہوتے ہیں, تو جو پاورفل لوگ ہیں وہاں پہ جن کا یہ کام ہے سیکورٹی کور دینا ہے, کہ اب آپ وہ وی اے پی اس میں چلے گئے ہیں جو آپ کی
वो होती है ब्लू बुक मेरा ख्याल है कहते हैं प्रोटोकॉल के तहत, तो उसके तहत वो किसी ने वो टीवी पे टिकर देखा कि जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम जो है ना वो फाइनल हो गया है। उन्होंने पुलिस को फ़ोन करके कह दिया कि जनाब कि आप ज़रा उनको जाएं, जो उनका घर है इस्लामाबाद में, तो उनको ज़रा सिक्योरिटी और ये चीज़ें कवर अप देखें। तो बाद में उनको पता चला कि जनाब अभी तक उनको ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ही इज़ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। सो मेरी इतला ये है कि फिर फौरी तौर पर उस मिस्टेक के बाद उनको विड्रा किया गया है कि नहीं अभी नाम फाइनल नहीं हुआ तो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मेरी फिर किसी बड़े उनके बंदे से बात हुई वेरी क्लोज टू जलील अब्बास जिलानी साहब, तो वो ये कहते हैं उनको ये बात कंफर्म कर दी गई थी कि आपको सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद, ब्रीफिंग्स के बाद, डिस्कशंस के बाद, जो मेन क्वार्टर्स हैं जो पाकिस्तान में डिसाइड करते हैं, सब ने उनको ओके कर दिया था। अब ओके होने के बाद दरमियान में से उसमें ये संजरानी साहब को आगे करना, तो इससे तो लगता है कि कोई वो चीज़ें जो है ना खिचड़ी ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही है। बहरहाल वी नीड ए ड्रामा, वी नीड एन एक्शन, वी नीड और कितने चांसेस हैं क्लास साहब के किसी नाम पे कंसेंसस ही ना हो? अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपने अगर पूरा रंग इसमें डालना है, अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि बंदा हमारा हो, अच्छा, फिर तो राजा रियाज सब डट जाएंगे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल का इंटरेस्टिंग जवाब है। फिर तो राजा साहब जो है ना डट जाएंगे फिर कि मुझे नहीं चाहिए, नवाज लीग की टिकट बाद में देखेंगे, मैं तो जी पूरा कानून प्रोसेस के तहत आपका नाम, हुकूमत का नाम जो है ना हमें मंजूर नहीं है। या आएगा उसके पास, ये इनके पास, कमेटी के पास, और कमेटी में भी ये ड्रामा चलेगा। फिर जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशनर के पास। आपको याद हो, आप भी साथ थे जब हमने शो किया था, जब इनका नाम आया था निगरान वजीर आला इसके लिए, ये निगरान वजीर आला के लिए मोहसिन नकवी साहब का, उसी दिन से मतलब ये बात आ गई थी कि ये काम फैसला जो है ना ये जाएगा वहां तक, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक, और मोहसिन नकवी साहब जो है ना यही वजीर आला बनेंगे। अभी भी अगर ये गया नाम वहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तक, तो फिर जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ना फिर वही होगा। एक लास्टली ये भी था कि एस्टेब्लिशमेंट में और इन नवाज शरीफ साहब में या इनमें दरमियान में एक वो भी है, प्रॉब्लम भी आ रहा है, एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हमें टेक्नोक्रेट लाना चाहिए इस वक्त वजीर आजम। ये चाह रहे थे जरदारी साहब और नवाज शरीफ, नहीं हमें कुछ सियासी लाना चाहिए, क्योंकि इन्हें यह खौफ है कि अगर ये सेटअप बढ़ता है 6 महीने से आगे जाता है तो सियासी बंदा होना चाहिए। वो चाहते हैं कि नहीं, अगर सिस्टम हमने आगे लेके चलना है, 6 महीने साल चलाना, टेक्नोक्रेट हो हमारा बंदा और हम उसके जरिए चलाएं चीज़ें। सो इसमें भी मुझे पता चला है, जो किसी से मेरी आज बात हो रही थी, द पर्सन वो इन मामलात को देखते हैं, कि एक टग ऑफ वार इस पे भी चल रही है कि टेक्नोक्रेट हो या पॉलिटिकल आदमी हो, इनमें से कौन होना चाहिए। बहरहाल अल्टीमेटली आपको पता है प्रिवेल तो वही करते हैं। बिल्कुल टाइम थोड़ा रह गया क्लास साहब, क्विकली अगर मैं एक सवाल पूछूं, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि सितंबर में आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक तरह से कंफर्म किया है। उन्होंने कहा ना वो बाल्टी पहनेंगे ना वो टोपी पहनेंगे, और वो लीड करेंगे इलेक्शन कैंपेन। योर टेक? ये पहले तो डिसाइड कर लेना कि इलेक्शन कब होने। अगर इलेक्शन होने आपके 6 महीने साल बाद, जिसकी ये खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सितंबर में आ रहे हैं। ये तो उससे पहले भी हम कई दफा जनवरी में, याद है मेरा याद सादिक साहब ने कहा था कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जनवरी में आ रहे हैं। ये बड़ा जरूरी होता है अपने फॉलोअर्स को, अपने फैन फॉलोइंग को, पार्टी को उम्मीदें दिलाए रखना कि बस ये आज कल परसों आ रहे हैं। ये तो मियां साहब की बातें हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। उसके बाद अगर ये उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने तो मियां साहब को ये अभी लेकर नहीं आएंगे, उनको सूट नहीं करता। बहरहाल अब देखें, आ भी सकते हैं, यू नेवर नो। लेकिन ये टाइम जो है ना, ये निगरान जब वजीर आजम बनेगा, आपको वहां से अंदाजा होगा कि सेटअप जो है ये 6 महीने के लिए है या ये उससे लंबे काम के लिए है या किसके लिए। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप निगरान वज़ीर आज़म और साथ में उसकी जो कैबिनेट है ना, उसके नामों के बाद ही आप इस पर पूरी असेसमेंट देंगे कि मियां साहब जल्दी आ रहे हैं या मियां साहब अभी लंदन में बैठ के एजवे रोड पे या तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट दिया है क्लासेस साहब ने कि ये जो नई बनने वाली कैबिनेट है, जो केयर टेकर कैबिनेट होगी और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनका नाम डिसाइड करेगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। और इस वक्त प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।